बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं सईद आसी अपने यूट्यूब चैनल सईद आसी ऑफिशियल से आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त जो मुल्क में इक़्तिसादी और सियासी मामलात में गैर यकीनी की फ़िज़ा तारी है, इससे आम आदमी तो बेचारा पिसा हुआ ही है, लेकिन मुल्क के जो ऊपर के तबकात हैं, जिनको हम अशराफिया तबकात भी कहते हैं, अमीर तबकात, बावसाइल तबकात जो है, वो भी इस वक्त मायूसी और परेशानी में मुब्तला है। ख़ास तौर पे सिस्टम के हवाले से कि इस वक्त मुल्क में कौन सा सिस्टम है। मुंतखब जमहूरी निज़ाम है, जिसने ज़ाहिर है असम्बली की टर्म पूरी होनी है ये जुलाई के आखिर में, और अगस्त में फिर केयर टेकर सेटअप ने आना है। अगर ये सिस्टम जमहूरी सिस्टम है तो उस तरतीब से आइन के तकाज़े के मुताबिक मौजूदा हुकूमत की मियाद अब सिर्फ 2 महीने की रह गई है। लेकिन जिस तरह जो इक़दामात उठा रही है हुकूमत, जिससे महसूस होता है कि उसको ना आवाम का एहसास है, ना सिस्टम की बका का एहसास उसमें कुछ उसका कोई शैबा नज़र आता है। ख़ास तौर पे आप देखिए, अभी बजट इन्होंने अनाउंस किया कि 9 जून को पेश करना है कौमी असम्बली में, इसहाक डार साहब ने अनाउंस किया है। तो उससे पहले तो कुछ पता ही नहीं था हुकूमत की तरफ से कि बजट किस तारीख को पेश हो रहा है। कभी 8 तारीख आती थी, कभी जून की आखिरी जो पहला हफ्ता है उसके इख्तिताम पर कभी कहा जाता था। तो ये जो मामला है, इस तरह यानी कि क्यास और गैर यकीनी की फ़िज़ा में इन्होंने बजट तैयार किया है। फिर ख़ास तौर पे जो IMF का इशू सामने आया, तो उसकी किस्त नहीं मिलती तो बजट कैसे तैयार होना है। तो ये मामला भी आज जो है ना, मेरा ख़्याल है आज ये इसका भी मैं तो अपने तौर पे समझता हूँ कि बख़ैर अंजाम हुआ है कि IMF ने साफ़ इनकार कर दिया है आज के ये किस्त जो है ना बहाल नहीं होगी। उसने ऐसी शराइत आयद की है, वो टैक्सेशन के हवाले से पता नहीं कितने हज़ार अरब जो है ना, वो उसने कहा है कि आप ये टैक्स मज़ीद टैक्स लगाएं। तो ज़ाहिर है ये हुकूमत के लिए पॉसिबल नहीं है। तो IMF की तरफ से इनकार है। अगर IMF की तरफ से इनकार है तो इनकी क्या स्ट्रेटजी है। तो ये सारी बातें जो है, ये जब आम आदमी भी सोचता है और ताजर तबकात भी सोचते हैं, तो उन्हें सिवाय परेशानी के कुछ यानी कि हाथ नहीं आता, हाथ पर कुछ नहीं आता। अगर तो हुकूमत की कोई क्लैरिटी सामने हो कि उसने ये स्टेप लेने हैं, जिस तरह पहले वो आयशा गौस पाशा साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक उम्मीद अफजा एक सूरत दिखाई थी कि हमारे पास कोई बी प्लान है, हम उस पर अमल दरामद कर सकते हैं अगर IMF उसकी अपनी किस्त बहाल नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद फिर जिस तरह यानी कि वज़ारत ख़ज़ाना इसहाक डार साहब, आयशा गौस पाशा साहिबा, फिर वज़ीर आज़म साहब खुद, आज भी वज़ीर आज़म का जो स्टेटमेंट है वो यही है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि IMF का जो कर्ज़ प्रोग्राम है वो बहाल हो जाए। और फिर वो कहते हैं कि अगर बहाल नहीं होता तो फिर अवाम को तैयार रहना चाहिए कुर्बानियाँ देने के लिए। तो ये जो मामला है, ये अनसर्टेनिटी वाला जो है इक़्तिसादी लिहाज से, तो इससे ज़ाहिर है एक ज़द पड़ रही है, एक सिस्टम पर भी ज़द पड़ रही है। तो सिस्टम के हवाले से भी गैर यकीनी इस तरह है कि कुछ पता नहीं कि इन्होंने आगे इंतखाबात में जाना है आइनी तकाज़े के मुताबिक, या जिस तरह 2 सूबाई असम्बलियों के साथ किया गया था उसी तरह कौमी असम्बली के मामला में भी इन्होंने करना है, और कोई एक्सटेंशन लेनी है जिसकी शायद आइन में कोई गुंजाइश है। इक़्तिसादियात के हवाले से कोई इक़्तिसादी एमरजेंसी अगर लगाई जाए तो फिर शायद एक्सटेंशन हो सकती है कौमी असम्बली की। लेकिन ये सारी महज एक लेपअप होती है, ये सिस्टम के साथ खिलवाड़ वाली सूरत हाल है। तो इसमें फ़िक्रमंद जो है इस वक्त कौम फ़िक्रमंद है कि इस सिस्टम का क्या बनना है, क्या पिक्चर क्या पेंट की जा रही है सिस्टम के हवाले से। तो ये हमारी जो दर्दमंदी है आज भी इस वक्त भी मौजूद है। इसमें मुझे जो 2 पहलू नज़र आते हैं कि अगर तो हुकूमत ने जाना है इंतखाबात की तरफ आइन के तकाज़ों के मुताबिक, तो फिर उसे अपना बजट जो है
اسے اپنا انتخابی منشور بنانا ہوگا اور اسے عوام دوست بجٹ میں ڈالنا ہوگا، عوام کو ریلیف دینا ہوگا۔ تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی یہ انتخابات کے لیے یہ تیار ہے، موجودہ حکومت یعنی کہ اکتوبر میں انتخابات کے لیے تیار ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس یہ ہو رہا ہے کہ بجٹ ابھی پیش نہیں ہوا اور بجلی کے ریٹ بھی بڑھا دیے گئے، اب یہ جو ان کی وہ اکنامک جو کمیٹی ہے قومی اسمبلی کی، اس نے آج منظوری دے دی کہ 49 کوئی ادویات ہیں، ان کے جو نرخ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سطح پر وہ متعین کر دیے جائیں۔ تو یہ جو اقدامات ہیں یہ اس بات کا اندیا دے رہے ہیں کہ حکومت کا کوئی ارادہ نہیں اکتوبر میں انتخابات کرانے کا، آئین کا تقاضا پورا کرنے کا۔ اس کے لیے کیا حکمت عملی ہے اس بارے میں بھی کوئی کلیئرٹی موجود نہیں۔ بہرحال ایک کلیئرٹی جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے، وہ ہے آئی ایم ایف نے جھنڈی دکھا دی ہوئی ہے۔ اب حکومت نے کیا کرنا ہے یہ سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی تناظر میں میرا آج جو نوائے وقت میں کالم شائع ہوا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور میرے یعنی کہ آپ سمجھیے کہ وہی میری فکر مندی ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ تو ملاحظہ فرمائیے، اس کا عنوان ہے جی کہ آئی ایم ایف اور بی پلان۔ تو یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ ڈیفالٹ ہونے سے بچ جانے کے ڈنکے بجا رہے ہیں، آئی ایم ایف کے قرض پروگرام سے باہر نکلنے کی بھی قوم کو نوید سنا رہے ہیں۔ آنے والا بجٹ عوام دوست، تاجر دوست اور کسان دوست بنانے کے دعوے بھی کرتے نظر آتے ہیں، اور بجٹ کی تیاری کے لیے آئی ایم ایف کے سہارے کے بجائے اپنے کسی بی پلان پر عمل درآمد کا بھی سوچ رہے ہیں، مگر مسلسل گو مگو کا شکار ہے، نیمے دروں نیمے بروں کی کیفیت میں ہے۔ مہنگائی سے عملاً زندہ درگور ہوئے عوام آپ کی حکومت کے آخری بجٹ پر نگاہیں جمائے بیٹھے ہیں، آس لگائے بیٹھے ہیں، توقعات باندھے بیٹھے ہیں کہ اس بجٹ میں انہیں امتداد زمانہ کے تھپیڑوں سے خود کو بچانے کے لیے کیا سہولتیں، کیا سہارے اور کیا مراعات ملتی ہیں۔ ایک دن آپ ان کی ڈھارس بندھاتے ہیں اور اگلے ہی روز پھر انہیں مایوسیوں کے دلدل کی جانب دھکیل دیتے ہیں۔ ارے صاحب، ایسے نہیں چلے گا۔ غربت، مہنگائی، بے روزگاری کے ناروا بوجھ تلے دبے عوام پہلے ہی آپ سے شکوہ سنج ہیں کہ آپتے پیویں بکا شربت، سانو کٹ کٹ زہر پلاویں۔ عوام کو اب آپ کو چمٹی آئی ایم ایف کی مجبوریوں سے کوئی سروکار نہیں، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ سابق حکمران پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کے ساتھ بدعہدی کر کے پاکستان کے لیے اس کے قرض پروگرام میں روڑے اٹکائے ہیں، اور اس کی بحالی کے لیے آئی ایم ایف اب آپ کو اپنی شرائط کے درے مارے جا رہا ہے، پھر بھی قرض پروگرام بحال کرنے کی راہ پر نہیں آ رہا۔ عوام کو آپ کی ان مجبوریوں سے بھلا کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ انہیں تو اتنا معلوم ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ عمران حکومت کی بد عہدیوں کے ممکنہ مضر اثرات کو بھانپ کر ہی اپنی عالی دماغ اقتصادی مالیاتی ٹیموں کے ذریعے بیڑا غرق کی جانب لڑکی ہوئی قومی معیشت کو سنبھال لینے کے دعوے کیے تھے۔ اس حکومت کی مسلط کردہ مہنگائی در مہنگائی سے مرے کو مارے شاہ مدار کی تصویر بنے بیٹھے عوام کو مہنگائی کے افریتوں سے خلاصی دلانے کی آس لگائی تھی، مگر یہ کیا غضب ڈھایا صاحب۔ آئی ایم ایف کی ہر شرط کا کوڑا آپ نے مہنگائی کے درے بنا کر عوام کی جانب منتقل کرنا اور ان کے پپڑیوں جمے نکاح آلود جسموں پر برسانا شروع کر دیا۔ آئی ایم ایف نے آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا
اور آپ نے بے بس و مجبور عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا۔ مگر بھائی صاحب، اب عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ IMF کے مشن چیف نے پاکستان آ کر پاکستان کے قرض پروگرام کی بحالی کے لیے 9ویں جائزے کے دوران یہ کہہ کر آپ کے لیے خطرے کا الارم بجایا کہ رواں ماہ جون کے آخر تک پاکستان کے لیے قرض پروگرام کی میعاد ختم ہو جائے گی، یعنی یہ پروگرام بحالی کی نوبت آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ عوام خوش ہو لیے کہ اب آپ کے سر پر پڑے گی تو آپ توأن و کرہن IMF سے خلاصی پانے کا سوچیں گے۔ اس طرح IMF کی شرائط نہیں رہیں گی تو ان شرائط کی بنیاد پر ملک اور عوام کے لیے آپ کی مہنگائی کے سونامی اٹھانے کی مجبوری بھی ختم ہو جائے گی۔ زندہ قوموں کا یہی تو ترہ امتیاز ہوتا ہے کہ وہ گھاس پر گزارا کر لیتی ہیں مگر اپنی آزادی اور خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتی۔ قوم IMF سے چھٹکارے کے عوض گھاس کھا کر گزارا کرنے کو بھی تیار ہے، مگر آپ میں قومی غیرت و خودداری کے تحفظ کے جذبہ کی کوئی رمق نظر آئے تو؟ قوم خوش ہوئی جب وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا کی جانب سے IMF سے خلاصی پانے اور اپنا بجٹ IMF کے سہارے کے بغیر ہمہ وقت پیش نظر رہنے والے حکومتی بی پلان کے تحت تیار کرنے کا عندیہ دیا گیا۔ عوام کو مزید سکون اور اطمینان حاصل ہوا جب وزارت خزانہ نے IMF کی شرائط کے تابع ڈالر کی صرف اوپن مارکیٹ میں خریداری پر ایک سرکولر جاری کر کے پابندی ختم کر دی اور ڈالر کی خریداری کو انٹر بینک سسٹم کے ساتھ منسلک کر دیا۔ اس کا خوشگوار نتیجہ یوں مرتب ہوا کہ روپے کے مقابلہ میں ڈالر اور دوسری غیر ملکی کرنسیوں کے نرخ پلک جھپکتے میں تیزی کے ساتھ نیچے گرنا شروع ہو گئے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے نرخ ایک ہی ساتھ میں 27 روپے تک کم ہو گئے، جنہیں جستے بھرتے ڈالر کے ٹکے ٹوکری ہونے کے آثار پیدا ہوتے نظر آنے لگے۔ گویا ڈالر کے نرخ بڑھنے سے جستے بھرتی مہنگائی کے ہوش بھی ٹھکانے پر آنے کی توقعات بند گئیں اور بغیر کوئی نیا قرض لیے ڈبل ہونے والے ہمارے بیرونی قرضوں کی سطح بھی اسی تناسب سے نیچے آنے کی دلخوش منظر کشی کا اہتمام ہوتا نظر آنے لگا۔ اس فضا میں سیکیورٹی ایکسچینج اور فاریکس کی تنظیموں کے قائد بوستان خان نے یہ بیان دے کر ماحول مزید سازگار اور خوشگوار بنا دیا کہ اب ہم آئندہ 2 سال تک ہر ماہ حکومت کو ماہوار 1 ارب ڈالر فراہم کرنے کی پوزیشن پر آ گئے ہیں۔ اتنی خطیر رقم کے مقابلے میں تو IMF کے 6 ارب ڈالر کے مجموعی قرض کی رقم بھی مونگ پھلی کے دانے کے برابر ہو جائے، پھر ہمیں اس کی ناروا شرائط پر مبنی قرض کے ساتھ خود کو باندھے رکھنے کی مجبوری بھی کیوں کر لاحق ہو؟ اور جب آپ کی معیشت کو سنبھالنے، سہارا دینے کے لیے برادر دوست ممالک چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات بھی آپ کی پشت پر کھڑے ہوں، آپ کے لیے پرکشش بیل آؤٹ پیکیجز کی رونقیں لگا رہے ہوں، تو تف ہے اس مجبوری پر جو اب بھی آپ کو IMF کے کھونٹے کے ساتھ باندھے رکھنا چاہتی ہے۔ IMF ہمارے دشمنوں کی شہ پر آپ کے لیے اپنے قرض پروگرام سے ہاتھ کھینچ رہا ہے، تو یہی آپ کے لیے نادر موقع ہے۔ آپ IMF کو لات ماریں اور اپنے قومی وسائل اور برادر دوست ممالک کی اعانت کو ہی
اپنے بی پلان کے لیے بروئے کار لائیں اور ایک خود مختار ایٹمی ملک کی حیثیت سے اقوام عالم میں سرخرو ہو جائیں۔ قوموں کو ایسے مواقع شاذ و نادر ہی ملا کرتے ہیں۔ 9 جون کا بجٹ بلا شبہ آپ کے لیے چیلنج ہے۔ عوام اسی بجٹ پر نگاہیں گاڑے بیٹھے ہیں۔ آپ اس بجٹ میں جو در حقیقت آپ کا انتخابی منشور ہے، عوام کو مہنگائی میں حقیقی ریلیف نہیں دیں گے، تو پھر آپ اگلے انتخابات میں عوام کے پاس جا کر دیکھیں، اور انتخابات تو بہرحال ہونے ہیں۔ تو یہ میری خوش فہمی تھی اس آج کے کالم میں کہ انتخابات تو بہرحال ہونے ہیں۔ اگر حکومت کی منصوبہ بندی کچھ اور ہے تو وہ بھی ظاہر ہے کھل جائے گی، کتنے دنوں کی بات ہے۔ اگر بجٹ 9 جون کو پیش ہونا ہے جس کا انہوں نے اعلان کیا ہے، اور اس میں عوام کو کچھ ریلیف نہیں ملنا، جو حکومت کے انتخابات سے فرار کا پیغام ہوگا، تو پھر ظاہر ہے عوام بھگتیں گے بھی اور آپ کو بھگتائیں گے بھی۔ بہت مہربانی آپ۔